दुआ अल्लाह के नबी ने कहा तक़द्दम ज़ैदुन फ़क़ातला व क़ुतिला व दख़लल जन्नह सुम्मा अख़ज़ अर्रायत जाफ़र फ़क़ातला व क़ुतिला व दख़लल जन्नह। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा एक कोने में 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, गोश्त की बोटी नोच रहे थे कि आवाज़ पड़ी झंडा गिर गया है अब्दुल्ला, तो उन्होंने वहीं फेंका। पहले 2 दरवेश थे, फ़कीर थे, ये बड़े मालदार थे। पहले 2 मुहाजिर थे, ये अंसारी थे। 4 बीवियां थीं, बागात थे, गुलाम थे। फ़तरद्दद बाद तरद्दुद, तो थोड़ी देर के लिए बीवी बच्चे गुलाम बागात का ख्याल आया, तो कहने लगे अब्दुल्ला बीवियों का ख्याल है सबको 3 तलाक, बागात का ख्याल है सारे सदका, गुलामों का ख्याल है सारे आज़ाद। अक़सम तो या नफ्स लतंज़िलिन्ना कारिहतन औ लतुताविइन्ना इन अजलबन नास व शद्दुर्रन्ना माली अराकी तकरहीनल जन्नह क़द तालमा क़द कुन्ति मुतमइन्ना हल अंति इल्ला नुत्फ़तुन फ़ी शन्ना। ऐ अब्दुल्ला काफ़ी ज़माना गुजर गया है ज़िंदगी गुजारते हुए, चल अपने साथियों के साथ मिल तू भी। और झंडा उठाया और आगे बढ़े। और आपने फरमाया अब्दुल्ला ने झंडा उठाया और आगे बढ़े और कत्ल हुए, और फिर आप खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए। अंसार कहने लगे कि हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी कि क्यों रुक गए। दोनों की दफ़ा तो फ़ौरन फरमाया, अब क्यों रुक गए। फिर आपने कहा वह दख़लल जन्नह। तो अंसार ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप रुक क्यों गए थे। कहा वो थोड़ा सा उसके दिल में खटक आई थी, इसलिए जन्नत में जाने में थोड़ी देर हो गई। अब झंडा गिर गया, साबित इब्न अकरम ने झंडा उठाया। कौन लेगा ये झंडा। उन्होंने कहा तू ले, तू बदरी सहाबी है, तू लेगा। नहीं मेरे बस का नहीं है। किसी ने आवाज़ दी खालिद को दो। खालिद की पहली जंग थी, सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए, और उनकी पहली जंग थी। वो फरमाने लगे भाई मैं तो अभी मुसलमान हुआ हूँ, किसी और को झंडा दो। कहा नहीं, सब ने कहा बस खालिद खालिद। उन्होंने एक हाथ में झंडा लिया, दूध जब यूं तलवार को जब उठाया ना, तो मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा सल्लल्लाहु सैफन मिन सयूफ़िही, अब अल्लाह ने अपने तलवारों में से एक तलवार को न्याम से बाहर निकाला है। और उन्होंने सारी रोमियों की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया। 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी लड़ते लड़ते, और इतना रोब छा गया कि पूरे रोम में दहशत फैल गई खालिद इब्न वलीद की। ये लोग मेरे नबी ने तैयार किए थे, एक उम्मत बनाई थी, ये मेरे नबी का अजीम तरीन कारनामा है। और अव्वलीन और आखरीन का सब एक जज्बा था। हज़रत उमर की मजलिस में अबू सुफियान, इक्रमा बिन अबी जहल, हारिस बिन हिशाम, सुहैल इब्न अमर बैठे हुए हैं। तो हज़रत बिलाल आ गए, कहने लगे आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत अम्मार आए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। फिर हज़रत सुहैब आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत मिक़दाद आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो। पीछे होते होते जूतियों पे जा बैठे। मुहाजिरीन अव्वलीन को आगे बैठाया। तो ये गुस्से से बाहर निकल आए, और अबू सुफियान कहने लगे देखते हो उमर ने हमारे साथ क्या किया है। तो सुहैल इब्न अमर कहने लगे सही किया है, वो हमसे पहले ईमान लाए तो वो आगे निकल गए, हम बाद में ईमान लाए तो हमें तो पीछे ही रहना है। तो कहने लगे अगर आखिरत में पीछे रह गए तो फिर क्या होगा। ये फतह मक्का के मुसलमान हैं, फतह मक्का का फिर क्या होगा। तो सारे घबरा के हज़रत उमर के पास आए कि हमने देख लिया है जो तूने किया है, ठीक किया है, चलो हम पीछे रह गए हैं, लेकिन कोई तरीका बताओ कि आगे नहीं बढ़ सकते तो जन्नत में साथ तो हो जाए। तो उन्होंने फरमाया इन्होंने जिहाद में जान दी थी, तुम भी जाने लगा दो तो तुम भी इनके साथ हो जाओगे। तो 400 कुरैशी सरदार मक्का से निकले, 400। और हारिस इब्न हिशाम अबू जहल के छोटे भाई हैं, इतने हरदिल अजीज़ थे। जब ये निकले तो सारा मक्का छोड़ने बाहर आया, और सब रो रहे थे, बच्चे बच्चियाँ, मर्द औरत। तो हारिस इब्न हिशाम खड़े हो गए, कहने लगे या अहला मक्का, ए अहले मक्का, अल्लाह की ज़ात की कसम मक्के से महबूब कोई शहर नहीं, तुमसे महबूब कोई लोग नहीं, लेकिन एक
داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک انی، دور ہو جا مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنے خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، وہ سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کہ میں خالد ہوں۔ کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور جان نکل گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا۔ عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد۔ حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہیں، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہیں، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔
غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں اپنے استادوں کی، مولانا احسان صاحب کو جو آج کل بہت علیل ہیں۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ، تو انہوں نے کروٹ بدری اور کیا ہائے زور سے، تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس دو، انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا، مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں، 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے، اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے گا۔ تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند، ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی، وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا۔ میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے؟ کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا لے۔ تو وہ سٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی۔ میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے کھوکھے پر کھوکھا، سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو۔ تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی، جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی۔ میں نے کہا لے بھائی آج کام بن جائے گا۔ میں نے وہ لی اور دوڑ لگائی، اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے، تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی، مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں درد۔ تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں ثمرہ ہوں، اپنی ذات میں کچھ نہیں، میرے استاد کی دعا مجھے لگی۔ ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے، الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے، تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو، نیت کرتے ہو نا سارے؟ اللہم لک او نکاح ہے، لو مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونا۔ جی بیٹا اسامہ، عائشہ، سید عائشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضاق کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ قبول ہے۔ بڑے زور نال بولے۔ ہمارا ایک ذمہ دار دوست تھا، اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈکٹر لگ گیا بس میں، تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، استاد جی کٹ لو موڑ لو۔ اس کا نکاح ہو رہا تھا، تو مولوی صاحب نے اس سے کہا ابھی ٹھہر جا، بات تو کرنے دے۔ تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی، تجھے قبول ہے؟ تو کہتا آن دیو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کونی ماری، کہتا جان دیو۔
آنگما سے بچا